अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ मंगल की रात और फरवरी की 10 तारीख, जबकि पाकिस्तान में बुध की सुबह और फरवरी की 11 तारीख है। नादरीन, खबरें बहुत हैं, सीधा खबरों की जानिब बढ़ते हैं और पहली खबर अमेरिका से है, जहां सदर ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू से मुलाकात से चंद घंटे पहले एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि शायद वो एक दूसरा अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर मशरक वस्ता भेजें, और इसका ताल्लुक ईरान से है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के साथ हमारे मुज़ाकरात नाकाम हुए तो इस मर्तबा ईरान के खिलाफ इंतहाई सख्त कार्रवाई की जाएगी, शायद वैसे ही कार्रवाई की जाए जैसे कि पहले की गई थी। याद रखिए कि जब पहले पिछले साल जब इसराइल और ईरान के दरमियान लड़ाई हुई थी, तो फिर आखिर में अमेरिका भी उसमें कूदा था, और उस वक्त अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा बम ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया था। ये मुलाकात जो कि नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान आने वाले चंद घंटों में होने वाली है, इसको बड़ी अहमियत दी जा रही है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि शायद ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का मुस्तकबिल या उसके हवाले से कुछ बड़े सवालात जो इस वक्त भी मौजूद हैं, उन पर बातचीत हो। क्योंकि नेतन्याहू अमेरिका पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आपने ईरान का एटमी प्रोग्राम भी ख़त्म करवाना है इन मुज़ाकरात के ज़रिए, और ईरान का मिसाइल प्रोग्राम भी। क्या ईरान इसके लिए तैयार है? मैंने पहले भी कहा था कि इसका इम्कान मुझे काफ़ी कम नज़र आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर दिखा सकते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि मुज़ाकरात किस सिमत जाते हैं। मुज़ाकरात इसी हफ्ते ये बात का इम्कान था कि वो शुरू होंगे, तो शायद 1 या 2 दिनों में दोबारा शुरू हों। तो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात से पहले नेतन्याहू की अमेरिका आमद और ट्रंप से मुलाकात इंतहाई अहम है, इस पर नज़र रखेंगे और देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। एक और बड़ा सियासी नतीजा लगता है कि बरतानिया में शक्ल पा रहा है। मैंने कल भी ज़िक्र किया था कि बरतानिया के वज़ीर आज़म कियर स्टारमर इस वक़्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। उनसे डिमांड किया जा रहा है कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें। वजह, उनके करीबी मुशावरीन और उनके करीबी मुशीरान जो हैं, वो उनके नाम आए हैं एप्स्टीन फाइल्स में। और कियर स्टारमर पर बड़ी तनकीद की जा रही है कि उन्होंने ऐसे लोगों को किस तरीके से अपने करीब रखा। इनमें से एक साहब को अमेरिका सफ़ीर बनाकर भी भेजा गया। और अब स्टैमर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो रिज़ाइन करें। और जैसा मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि ये अब सवाल ये नहीं है कि वो रिज़ाइन देंगे या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि वो इस्तीफ़ा कब देंगे। अब जब इस्तीफ़े की बात आती है तो बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ नाम सामने आ रहे हैं, और उनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो अब जो सामने आया है, वो बरतानिया की जो इस वक़्त होम सेक्रेटरी हैं, शबाना महमूद, उनका नाम आ रहा है। ख़्याल है कि शायद अगर स्टैमर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देते हैं, तो शायद शबाना महमूद, जो कि पाकिस्तानी निषाद हैं, बरतानिया में पैदा हुईं और इस वक़्त बरतानिया की होम सेक्रेटरी हैं, बहुत ताकतवर सियासी शख्सियत समझी जाती हैं और कियर स्टारमर के काफ़ी करीब भी समझी जाती हैं। ख़्याल है कि शायद वो ही उनकी कुर्सी सँभालें, वो बरतानिया की प्राइम मिनिस्टर बनें। अगर स्टैमर रिज़ाइन देते हैं और अगर शबाना महमूद वज़ीर-ए-आज़म बनती हैं, तो वो बरतानिया की तारीख़ की पहली मुसलमान और पहली पाकिस्तानी निژाद वज़ीर-ए-आज़म बनेंगी। देखते हैं क्या होता है, लेकिन बहुत अहम है। बरतानिया में सियासी डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इन पर बड़ी गहरी नज़र भी है। मैं इसके ऊपर नज़र रखूँगा भी और आपकी खिदमत में अपनी राय के साथ जो भी मालूमात होगी आपके साथ शेयर भी ज़रूर करता रहूँगा। अब चलते हैं आज की बहुत अहम खबरें जो कि पाकिस्तान से हैं। सबको मालूम है कि आज सलमान सफदर साहब का नाम गुज़श्ता चंद घंटों में पहले नाम आया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाज़त दी, बल्कि हुक्म दिया कि वो कोर्ट के बतौर दोस्त के जाएँ और इमरान खान साहब से मुलाकात करें। बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे थे कि सलमान सफदर को इजाज़त मिलेगी, नहीं मिलेगी, कितनी देर तक मिलेगी, इमरान खान के लिविंग क्वार्टर्स तक उनको जाने दिया जाएगा, नहीं जाने दिया जाएगा, जब वो बाहर आएँगे तो बात करेंगे, नहीं करेंगे। और फिर सलमान सफदर अडयाला पहुँचे, उनकी वहाँ पर मुलाकात भी हुई, वहाँ से वो बाहर भी निकले। लेकिन जब वो बाहर निकले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बहुत ज़्यादा मोहतात थी। वैसे भी सलमान सफदर साहब एक प्रोफ़ेशनल अटॉर्नी हैं, प्रोफ़ेशनल वकील हैं, और उनको यानी बहुत मोहतात शख्सियत समझा जाता है। वो अपने अल्फाज का चुनाव भी बहुत एहतियात से करते हैं, और आज भी वही नज़र आया। लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख़्याल है कि शायद जब वो निकले, यानी जब वो जेल से निकल कर जा रहे थे और उन्होंने अखबारी नुमाइंदों से बहुत ब्रीफ गुफ्तगू भी की, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसे लग रहा था कि शायद वो कुछ टेंस नज़र आ रहे थे।
اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ شاید وہ محتاط ہیں، اس کی وجہ سے وہ ٹینس نظر آ رہے تھے۔ ان کی باڈی لینگویج کی وجہ کچھ بھی ہو، میرا خیال ہے کہ اس کا نتیجہ آئندہ چند گھنٹوں میں سپریم کورٹ میں آ جائے گا، کیونکہ وہاں پر سلمان صفدر نے عدالت کو بتانا ہے کہ انہوں نے عمران خان کی صحت کو کیسا پایا، ان کی لیونگ کنڈیشنز کو کیسا پایا، اور جو عدالت نے ان کو احکامات دیے تھے ان کو بجا لاتے ہوئے وہ ان کے پاس کیا رپورٹ ہے۔ یہ تو ایک اس کا پہلو ہے جو بہت اہم ہے، اور یقیناً یہ پہلا موقع ہوگا کئی ہفتوں میں کہ عمران خان کی صحت اور عمران خان کی اوور آل جو ان کی کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے کوئی رپورٹ سامنے آئے گی، ایک ایسی شخصیت سے جس کو کہ عدالت نے مقرر کیا ہے، ان کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے، اور یہ سلمان صفدر ہی ہیں جو کہ بار بار عدالت سے تقاضا کر رہے ہیں کہ چونکہ وہ عمران خان صاحب کا دفاع کر رہے ہیں 200 سے زائد کیسز میں، تو لہٰذا اگر وہ اپنے کلائنٹ سے ملاقات تک نہیں کریں گے تو ان کا دفاع کیسے کریں گے؟ اور یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اور کیا اس وجہ سے عدالت نے ان کو اجازت دی؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس وجہ سے اجازت دی گئی، بلکہ لگتا یہ ہے کہ عدالت پر کہیں سے پریشر آیا۔ کیا پریشر ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آیا؟ میرے خیال میں تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اجازت آئی ہوگی، پریشر نہیں آیا ہوگا۔ پریشر ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں ان پر شاید کہیں سے آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں رویے ایسے نہیں بدلتے۔ پاکستان میں جہاں پر کہ ایک انڈکلیئرڈ ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں پر رویوں میں اتنی بڑی تبدیلی کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہو سکتی ہے کہ یا تو انہیں کہیں نہ کہیں عوامی پریشر محسوس ہو رہا ہے، جو مجھے تو کوئی زیادہ نظر نہیں آ رہا، ماں سوائے خیبر پختونخوا کے، جہاں پر کے لوگ نکلتے ہیں جب بھی سہیل آفریدی نکلتے ہیں اور عوامی اجتماعات میں، اور جو اوور آل عوامی رویے ہیں ان میں یقیناً ایک بہت زیادہ فرسٹریشن کا عنصر آپ کو ملتا ہے پاکستان کے باقی حصوں میں، لیکن اسپیشلی آپ کو تین چار علاقوں میں بہت زیادہ ملتا ہے۔ ایک خیبر پختونخوا، دوسرا بلوچستان، تیسرا گلگت بلتستان، چوتھا آزاد کشمیر۔ لیکن اوور آل یہ جو واقعہ ہوا ہے بہت مثبت ہے، بہت اچھا ہے، اور اس کو سب کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ یہ جو سلمان صفدر صاحب عدالت کو کیا بتاتے ہیں، اور یہ کہ ان کی جو بھی رپورٹ ہے کیا وہ عوام کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اگر وہ عوام کے سامنے پیش کی جائے گی تو یہ میرا خیال ہے عدالت پاکستان اور عمران خان کے جتنے بھی حامی ہیں اور عام پاکستانی اور دنیا جو اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، وہ بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر یہ اس وقت عمران خان صاحب کی کیا کنڈیشن ہے، اسپیشلی ان کی آنکھوں کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو پہلی اطلاع آئی ہے وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ ہونے والی ان کے خاندان کی ملاقات کے بعد آئی ہے، اور یہ اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو وہ ٹریٹمنٹ ہوا تھا، یعنی جو ان کو اسپتال لے جایا گیا تھا، اس کے بعد ان کو جو انجیکشن وغیرہ دیا گیا تھا، اس کے بعد ان کی جو آئی کنڈیشن ہے اس میں صرف 10% فرق آیا ہے۔ یہ رپورٹس ہیں، اگین یہ چونکہ مستند اطلاعات نہیں ہیں تو لہٰذا میں اس پر 100% تو یقین نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ ہماری ریاست نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم اس کو صیغہ راز میں رکھ کر پتہ نہیں کیا کر ڈالیں گے، لیکن اس سے ظاہر چمگوئیاں بنتی ہیں، اس سے لوگ زیادہ میرا خیال ہے کہ پریشان ہوتے ہیں، اور یقیناً اس سے حکومت کو کوئی اچھا نام نہیں ملتا، بدنامی ہی ملتی ہے۔ لیکن بہرحال ایک تو یہ ایک اچھی خبر ہے جو راولپنڈی سے آئی۔ ایک اور اچھی خبر آج پشاور سے بھی آئی۔ پشاور میں بھی آج ایک بہت اہم اجلاس ہوا، کور ہیڈ کوارٹر میں ہوا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی وہاں پہنچے، وہاں پر پاکستان کے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی پہنچے، وہاں پر پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک پہنچے، اور وہاں پر جو کور کمانڈر ہیں پشاور کے لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری، انہوں نے اس کی صدارت کی۔ وہاں پر اوور آل صوبے کی جو امن امن کی صورتحال ہے اس پر بات کی گئی۔ تو فرسٹ آف آل تو میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا اجلاس تھا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان سب کو مل بیٹھ کر معاملات کو ٹھیک کرنا ہوگا، یہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے کچھ نہیں کر سکتے، لہذا اچھا ہے سب نے ایک بیٹھے، سر جوڑ کر بیٹھے، کچھ اچھے فیصلے بھی ہوئے، جس میں کہ ایک بڑا فیصلہ مالاکنڈ کے حوالے سے تھا کہ وہاں سے فوج کو گریجولی نکال کر سیویلینز کے حوالے کر دیا جائے گا، اور وہاں پر پروونشل گورنمنٹ اس کو کنٹرول کرے گی۔ جبکہ ایک اور بہت بڑا فیصلہ یہ تھا کہ پی ایس ایل کے اس سال کوئی 11 میچز پشاور میں ہوں گے، عمران خان اسٹیڈیم میں، جو میرا خیال ہے یہ بھی ایک بہت اچھا فیصلہ ہے، اور پشاور کے عوام کو بھی کہیں اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی، اور پشاور کے میدان، کھیل کے میدان بھی دوبارہ آباد ہوں گے، تو ایک اور اچھا فیصلہ ہے۔ جبکہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر نگرانی ایک سب کمیٹی بھی بنائی گئی جو کہ مختلف علاقوں میں سیکیورٹی اور ترقی کے معاملات کو دیکھے گی، اور اسپیشلی جو اہم ڈسٹرکٹس ہیں، اور پھر ساتھ یہ کہ سول اور ملٹری کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اگین اے گریٹ ڈیسیژن۔ اور پھر ساتھ ہی
جو مالاکنڈ کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا، تو کہتے ہیں کہ یہ جب ایک مرتبہ یہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن پوری ہو جائے، یعنی ٹوٹل کنٹرول پروونشل گورنمنٹ کا آ جائے اور وہاں سے ملٹری کا ودرول ہو جائے، تو اس کے بعد پھر اس کو آگے ایکسٹینڈ کیا جائے گا خیبر اور اکزئی اور کرم ڈسٹرکٹس کو۔ اگین گڈ ڈیسیجن۔ میرا خیال ہے کہ صوبائی حکومت کو آپ امپاور کریں گے، ان کو ریسورسز دیں گے، اور اگر ہماری جو سیکورٹی فورسز ہے وہ ایز اے بیک اپ کام کریں گی، تو شاید یہاں پر معاملات میں بہتری آئے، کیونکہ یک طرفہ کارروائیوں کا نتیجہ ہم دیکھ چکے ہیں، ہزاروں آپریشنز دیکھ چکے ہیں، کچھ نتیجہ نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ اس کے جو ویژولز آئے وہ بہت اچھے تھے، پازیٹیو تھے۔ تو اوور آل یہ جو بھی کچھ ہوا، میرا خیال ہے کہ ڈیولپمنٹس بہت اچھی ہیں، یہ بہت زیادہ انکریجنگ ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے کوئی تبدیلی آئے گی؟ اب یہی سب سے بڑا سوال ہے اور سب سے مشکل سوال ہے، کیونکہ جو خیبر پختونخوا کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کے درمیان اور جو ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان پہلے سے فاصلے ہیں۔ ڈی جے آئی ایس پی آر کم از کم 2 پریس کانفرنسز صوبائی حکومت کے خلاف کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر کافی تلخی موجود ہے۔ تو اس کے بعد اس اجلاس کا ہونا میرا خیال ہے کہ بہت اچھا واقعہ ہے، لیکن دیکھتے ہی ہیں کہ اس پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے، اور یہ کہ کتنا زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے ایک دوسرے کے ڈیسیجنس کو، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو، اور ایک دوسرے کے جو بھی وہ کارروائیاں کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں یا ہماری پروونشل گورنمنٹ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک اس کو امپلیمنٹ کر پاتے ہیں، اور یہ کہ اس کا اوور آل پاکستان کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں تو اس شخص کی پارٹی کی حکومت ہے جس کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی ہے، تو ایک بہت بڑا تضاد بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے میرا جو سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا کوئی تبدیلی آئے گی، یہ کافی مشکل سوال ہے، اس کا آسان جواب نہیں ہے، لیکن ابتدا اچھی ہے۔ اور اب چلتے ہیں آج کے آخری موضوع کی جانب، اور وہ نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے جو فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے۔ بڑا فیصلہ ہے اور انتہائی خطرناک فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ کوئی منتخب حکومت نہیں کر سکتی، یقین مانیے کہ منتخب حکومت اس قسم کے فیصلوں کا سوچ بھی نہیں سکتی، بلکہ یہ وہ حکومتیں کرتی ہیں جو کہ دوسری طاقتوں کے بل بوتے پر آتی ہیں، عوام کے مینڈیٹ کے بل بوتے پر نہیں آتی۔ اور یہی ہم نے دیکھا کیا کہ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی یا نیپرا نے کیا، وہ بہت زیادہ یعنی شاکنگ اس لیے تھا کہ نیٹ میٹرنگ کے سسٹم کو مکمل ختم کر کے اس کو نیٹ بلنگ کی طرف ڈال دیا گیا، اور فوراً ڈال دیا گیا۔ نہ اس کے اوپر کہیں بات ہوئی، نہ کہیں اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ ہوئی، نہ کسی سے پوچھا گیا، بس ایک حکم تھا، آیا اور نافذ بھی ہو گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اخبارات، رسائل، جرائد، ٹی وی میڈیا، یہ سب کے سب ان کو سانپ سونگھا ہوا ہے۔ کوئی آئی شور کہ آج ہوا ہے تو آئی شور کہ اس کے اوپر لوگ بات تو کریں گے، اور اس کے اوپر ریئیکشن بھی آئے گا، اور ریئیکشن پر میں تھوڑا بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں اب تک کیا آیا ہے اور دنیا میں کیا آتا ہے۔ لیکن میں تھوڑا اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ یعنی جو نیٹ میٹرنگ کے تحت حکومت جس طریقے سے عام لوگوں سے بجلی خریدتی تھی، تو اس کی قیمت 25-26 روپے فی یونٹ سے کم کر کے 11 روپے کر دی گئی، اور اس پر 18% سیلز ٹیکس بھی لگے گا۔ جب سیلز ٹیکس لگے گا تو وہ اس کی ایکچوئل قیمت جو ہوگی وہ میرا خیال ہے کہ 8 یا 9 روپے فی یونٹ رہ جائے گی، جبکہ وہی کنزیومرز جو کہ بجلی حکومت پر بیچ رہے ہیں، وہ حکومت سے وہی بجلی 40 روپے یا اس سے بھی زیادہ فی یونٹ خریدیں گے۔ یعنی یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ نے اچانک اس کو کم کر دیا، اور آپ کی توجیحات جو بھی ہوں، اٹ میکس نو اکنامک سینس، اور یہ بہت خطرناک فیصلہ ہے۔ میں ایکسپلین کرتا ہوں کیسے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اگر میں صرف ون لائنر میں کہوں، تو چونکہ پاکستان میں بہت زیادہ بڑے پیمانے پر لوگ جو ہے سولر پر چلے گئے ہیں، اڈاپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو جو ہمارے آئی پی پیز ہیں ان کے پیسے کم ہونا شروع ہو گئے ہیں، حکومت پر ان کا پریشر بڑھ رہا ہے۔ حکومت آئی پی پیز کے ساتھ جو کیے گئے معاہدے ہیں ان کو تو ریوائز کرنے میں آج تک ناکام رہی، کچھ تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹس ہوتی رہی ہیں، لیکن وہ اتنی نہیں ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں بہتر کر سکیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ آئی پی پیز کے لیے کام کے ساتھ مذاکرات کر کے لوگوں کی زندگی آسان کرتی، حکومت نے آسان راستہ تلاش کیا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف غیر منتخب حکومتیں ہی ایسے فیصلے کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آئی پی پیز کے انٹرسٹ کو سیو کرنے کے لیے سارا کا سارا بوجھ کنزیومرز پر ڈال دیا۔ یاد رکھیے کہ جو یہ نیٹ میٹرنگ کا نظام تھا، بہت اچھا نظام تھا، اور جب یہ لایا گیا تھا تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ پاکستان میں کلین انرجی کا فروغ دیا جائے۔ پاکستان میں آلریڈی ایک کلائمیٹ چینج کا شکار ملک ہے، یہاں پر جو گلوبل وارمنگ کے ایفیکٹس ہیں ان کو کم کرنے کے لیے پاکستان میں ایک اچھا فیصلہ تھا، لیکن جب اس کو ختم کر دیا تو اس کے بعد اس کے بڑے خوفناک نتائج آئیں گے۔ یعنی جو حکومت نے نیٹ میٹرنگ کو ختم کیا ہے، تو بنیادی طور پر وہ لوگ جنہوں نے کہ اپنی چھتوں پر سولر پینل لگا کر انویسٹمنٹ کی تھی، اس انویسٹمنٹ کا بیڑا غرق کر دیا، یعنی پیسے لوگوں کی جیب سے گئے اور ان کی انویسٹمنٹ کو زیرو کرنے والی حکومت بنی۔
اور جو ایس ایم ایز یعنی جو چھوٹے کاروباری ادارے انہوں نے بھی یہی کیا تھا، تو ان کو بھی اب ظاہر ہے کہ ان کا بھی نقصان ہے، کیونکہ یعنی ان کے جو بجلی کے بل ہیں ان میں سگنیفیکنٹ انکریز آئے گی، اور حکومت بیسیکلی فورس کر رہی ہے لوگوں کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ بجلی استعمال کریں، اور ان کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند نہ ہو۔ یعنی اگر آپ اپنے گھر میں بجلی پیدا کر رہے ہیں تو آپ کہیں کہ یار یہ کہ مجھے ریٹ اتنا مل نہیں رہا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے، تو لہٰذا مزید تو پولرائزیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ، یعنی سب کو معلوم ہے کہ جب آپ سولر کا سسٹم آتا ہے اور جو آپ کو ایک الٹرنیٹ سورس آف انرجی دے رہا ہے، تو اس سے گریڈ آپ کا مستحکم رہتا ہے، کیونکہ اگر ایک طرف سے جو آپ کے سورسز آف پاور ہیں، چاہے وہ آئی پی پیز ہیں یا دوسرے ہیں، وہاں سے اگر کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی آتی بھی ہے، تو وہ آپ کا جو سولر سسٹم میں ڈال رہا ہے بجلی، اس سے وہ اس کو مزید مستحکم کرتا ہے، اس استحکام دیتا ہے۔ لیکن جب آپ لوگوں کو ڈسکریج کریں گے کہ آپ اس سسٹم میں بجلی نہ ڈالیں، یعنی جب آپ لوگوں کے لیے یہ بات مشکل کر دیں گے کہ وہ یعنی مہنگی بجلی خریدیں باوجود اس کے کہ ان کے گھر میں سولر ہے، تو وہ پھر اس بات پر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ اپنے آپ کو آف گریڈ کر دیں، یعنی کہ وہ گرڈ سے ہٹ جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ سسٹم تو ان کے پاس لگا ہوا ہے، بیٹریاں خریدیں اور اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کر دیں، اور اپنے آپ کو مین جو بجلی ہے اس سے آپ اپنے آپ کو علیحدہ کر دیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کے گرڈ کی بجلی ہے اس کا استعمال کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے گرڈ کی بجلی کا استعمال کم ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ جتنے بھی آپ کے جو ڈسکوز ہیں یا اور پھر ان کے پیچھے جو آئی پی پیز اور دوسرے جو سورسز آف انرجی ہیں، ان کی کھپت کم ہوگی۔ جب ان کی کھپت کم ہوگی تو آپ کی جو لائنز کی مینٹیننس چارجز ہیں، جو آپ کے اتنا بڑا سسٹم چل رہا ہے اس کے اوپر جو آپ کا خرچ اخراجات آ رہے ہیں وہ تو وہی رہیں گے، لیکن جو کنزیومرز ہیں وہ کم ہو جائیں گے، تو آپ اپنی کنزیومر بیس کھو دیں گے۔ کنزیومر بیس کھو دیں گے، لوگ اپنے گھروں میں صرف بیٹریاں لگا کے بیٹھ جائیں گے، ان کو آپ کی بجلی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آپ کو ایز اے بیک اپ استعمال کریں گے، 3-4 ہزار میٹر کا کرایہ دیں گے اور دیٹس اٹ۔ تو کیا فائدہ ہوا؟ نیٹ نقصان حکومت کا ہوا، نیٹ نقصان سسٹم کا ہوا۔ اور سب سے بڑھ کر سوال یہ ہے کہ چونکہ ہمارا پورا کا پورا جو انرجی کا انفراسٹرکچر ہے وہ اتنا زیادہ فالٹی ہے، اتنا زیادہ پرانا ہے، اس کے بعد جب آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا کہ آپ لوگوں کو گرڈ سے خود ہٹا رہے ہیں، لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ گرڈ سے ہٹ جائیں، تو جتنا جتنا گرڈ کے اوپر پریشر کم ہوگا تو اتنی اتنی بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ لوگ جو کہ سولر پینلز اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے بجلی مہنگی ہو جائے گی، جس کا مطلب کیا ہوا کہ غربت میں مزید اضافہ ہوگا، یعنی ایک اور اس کا بہت زیادہ خوفناک اثر۔ اور جو آپ کی انڈسٹری ہے جو آلریڈی چل رہی ہے، اس انڈسٹری پر بھی اس کا بہت نیگیٹو اثر پڑے گا، کیونکہ اگر وہ اپنے لیے انڈیپینڈنٹ سٹوریج میکانزمز ڈیولپ کر لیتے ہیں یا کوئی اور طریقہ اپنا لیتے ہیں، تو اس کے باوجود ان کی کاسٹ بڑھیں گی، اور آپ کے لیے جو اوور آل سسٹم ہے، اسپیشلی جو آپ کا الیکٹریسٹی کا جو سسٹم ہے، اس کے اوپر اس کے بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ اس کے سسٹم پر بھی آئے گا، آپ کے بزنس پر بھی آئے گا، آپ کے ڈیسکوز جو ہیں وہ دیوالیہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ جو کہ اس وقت کم بجلی کے بل دے رہے ہیں، لیکن اگر ان کے بجلی کے بل بڑھتے ہیں تو اگر وہ کیلکولیٹ کریں تو کہیں گے کہ یار میں اگر اپنے سسٹم کو بیٹریز پر کنورٹ کر دوں اور میں اپنا ریلائنس گریڈ پر کم کر دوں، تو اس سے تو مجھے زیادہ بچت ہے، چاہے میں بینک سے قرضہ لے کر ہی پیسے کیوں نہ لوں، اس کے باوجود وہ جو میں قسطیں دوں گا وہ کم ہوگی بجلی کے بل سے، تو وہ ان کے لیے زیادہ سینسیبل کام ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ اگین یہ آپ کی پوری پالیسی دھڑم تختہ ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ کے ہاں مزید کرائسس پیدا ہوگا، آپ کا جو انرجی کا سیکٹر ہے، پاور سیکٹر جو ہے، یہ بہت زیادہ مزید غیر مستحکم ہو جائے گا۔ تو گویا یہ پالیسی جو ہے وہ کمپنیاں جو کہ بجلی کو بناتی ہیں، وہ کمپنیاں جو بجلی کو تقسیم کرتی ہیں، ان سب کو کمزور کرے گا، یہ پالیسی ان کو کمزور کرے گی، اور وہ جو صارفین ہیں ان کو میرا خیال ہے شارٹ ٹرم میں تو مسائل آئیں گے، لیکن جوں وہ اپنی ٹرانزیشن بیٹریز پر کر دیں گے تو اس کے بعد پھر اصل جھٹکا اس سسٹم کو تب لگے گا۔ کیا ہمارے صارفین کو وہ کرنا چاہیے؟ تو ہمارے صارفین کے پاس چند راستے ہیں، آپشنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو چل رہا ہے چلنے دو، ٹھیک ہے، بس وی ول مینیج اٹ۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ٹرانزیشن کر لیں بیٹریز کے اوپر، تاکہ آپ گریڈز کے اوپر اپنا انحصار کم کر دیں، تاکہ آپ کا بل کم ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں اور حکومت کو مجبور کریں کہ وہ یہ پالیسی واپس لے۔ کیا ان تین آپشنز میں سے آپ کو کون سا آپشن سب سے زیادہ وائبل نظر آتا ہے جس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو پاکستان میں لوگ شاید جو بیٹریز کی طرف ٹرانزیشن زیادہ کریں گے، کیونکہ ہمارے لوگ سڑکوں پر نکلنے کا رواج کم ہے۔ لیکن کیا دنیا میں، باقی دنیا میں ایسا کبھی ہوا ہے کہ حکومتوں نے ایسے نرخ بڑھائے ہوں، وہاں پر معاملات بگڑ گئے ہوں؟ تو بالکل، پاکستان میں تو شاید ایسا فی الحال نظر نہیں آ رہا، لیکن دنیا میں ہوا ہے۔ میں مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ 2022 میں سری لنکا میں ہوا تھا۔ سری لنکا میں جب اچانک
बिजली और गैस की प्राइसेस को बढ़ाया गया तो वहां पर ऐसे हंगामे हुए कि हुकूमत उलट गई, हुक्मरान भाग गए। वो सारे का सारा एक खानदान था। कजाकिस्तान में 2022 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वहां पर भी प्रोटेस्ट हुई थी। उसकी वजह यह है कि वहां पर एलपीजी की कीमतों में तकरीबन डबल प्राइसेस में इजाफा हो गया था और उसके ऊपर बहुत ज्यादा हंगामे हुए थे। सूडान में भी ऐसा ही हुआ था 2018 और 19 में। इक्वाडोर में भी 2019 में हुकूमत तकरीबन गिर गई थी। उसकी वजह यह है कि वहां पर बिजली की कीमतें बढ़ाई गई थी। लोग सड़कों पर निकल आए थे, हुकूमत को तकरीबन उन्होंने गिरा दिया था। बोलीविया में 2003 में भी ऐसा ही हुआ था कि जहां पर लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा किस बात पर था कि गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ था। तो गोया दुनिया में जहां भी अवाम समझते हैं कि उनकी हुकूमत गलत फैसले कर रही है और वो पुरअमन एहतजाज के जरिए सड़कों पर निकलते हैं, तो हुकूमतों को फैसले तब्दील करने पर मजबूर करते हैं। जैसा कि हमने आजाद कश्मीर में देखा, आजाद कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा है। वहां पर क्या हुआ था? वहां पर यही हुआ था। लोग निकले, लोगों ने एहतजाज किया। वही हुकूमत जो पाकिस्तान के दूसरे शहरियों से 40 और इससे ज्यादा रुपए फी यूनिट चार्ज कर रही थी, वो 5 रुपए पर आ गई। वजह यह थी कि अवाम ने अपनी ताकत दिखाई। क्या बाकी पाकिस्तान ऐसा करेगा? आई एम नॉट श्योर। लेकिन कम अज कम वो ये जरूर करेगा कि घर में बैटरियां जरूर लगाएगा, ताकि जो पाकिस्तान का नेशनल ग्रिड है उस पर अपना इन्हिसार कम करे, जिसमें नुकसान मेरे ख्याल में पाकिस्तान का है। हाँ, फायदा सार्फिन का जरूर है। जाने से पहले आपसे एक बार फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।